वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं आपकी मेज़बान हूँ सहर हुसैन और हमारे साथ हैं अली भाई। हम दोनों आप लोगों की मेज़बानी का शर्फ हासिल करते हैं। आज बहुत ही मुबारक सुबह है। आज विलादत का दिन है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और उनकी शान के लिए बयान करने के लिए, उनकी शख्सियत की जो वसअत है वो बयान करने के लिए तो बेशक बहुत सारे घंटों की, बहुत सारे दिनों की, बहुत सारे सालों की ज़रूरत है। और हमारी जो मकतूर भर कोशिश हो सकी इन 2 घंटों में उस पर बात करने की आपके साथ, वो भी करेंगे। अब हमारा सेगमेंट जो होता है जुमातुल मुबारक के दिन, जुमा एक बहुत मुबारक दिन है। उस दिन अल्लाह ताला के नामों के बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ। और आज सेगमेंट का नाम है अस्माए हुस्ना, और अल्लाह ताला के नाम की बरकत से हम अपने क्या ज़िंदगी में जो है मुसीबतों से निजात हासिल कर सकते हैं, अपनी जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं उनसे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो वजीफ़े हैं, छोटे छोटे से जो विरद हैं, वो कर लेने से जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाती है और इसमें कोई ऐसा टाइम भी सर्फ नहीं होता कि आपको मुश्किल पेश आए। यूँ तो अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इनमें से अल्लाह का नाम जो है वो इसमें ज़ात और बाकी इस्माए सफ़ात हैं। ये नाम कायनात में ये था जब कायनात में कुछ भी ना था, तब भी था, और उस वक़्त तक होगा जब भी कुछ ना होगा। ये नाम अल्लाह ताला का जो नाम अल्लाह है, ये कायनात की रूह और जान है। और यकीनन अल्लाह ताला के नामों को कोई भी ले लीजिए, 99 नामों में से आप जो जिनमें से कुछ जलाली हैं, कुछ जमाली हैं, जो भी नाम आप ले लीजिए उनमें से उनका विद करने से आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा हासिल होता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा, और कसरत से अल्लाह ताला को याद करने से कभी भी आप अल्लाह की रहमतों से जो है वो दूर नहीं जा सकते। बात करेंगे आज हम कुछ नामों की और उनके तर्जुमे की। और आज हम या वलियू, अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है जिसके मानी हैं या वलियू के मानी हैं ए दोस्त। हुस्ने अमल की तौफीक के लिए जुमा की शब में 1000 मरतबा पढ़ा जाए। या वलियू, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके अमल को जो है वो मज़ीद बेहतर करे, उनको आप मज़ीद तौफीक अता फरमाए आपको कि आप अपने अमल से जो है वो जन्नत हासिल कर सकें, तो आपको इसके जुमा की शब में, जुमा की रात को 1000 मरतबा या वलियू का जो वद है वो करेंगे तो आप जो आपकी जो शख्सियत है उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। अगर आप दुश्मन से खौफज़दा हैं, किसी किस्म की आपको अंदाज़ा है कि दुश्मन जो है, जो आपके मुखालिफ हैं, जो आपके लिए दिल में हसद और शर रखते हैं, आपको अंदाज़ा है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भी इस या वलियू, जिसका मतलब है ए दोस्त का जो वर्द है वो आप जारी रखें। इसको बगैर किसी काउंटिंग के जारी रखें। आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में से उस दुश्मन का जो खौफ है वो ज़ाइल कर दिया है। अगर औलाद जो है वो नाफरमान हो रही हो और जो है वो बुरे कामों में पड़ रही हो, यकीनन कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं चाहते कि उनकी जो औलाद है वो बेरारवी का शिकार हो, लेकिन चूँकि ज़िंदगी है और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में से बाहर होते हैं, तो इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की ही दुआ करने से ही जो है वो मसला हल हो सकता है। और कोई ज़रिया ऐसा नहीं है कि जिसके पास जाकर आप अपनी जो ये मुश्किलात हैं वो बयान कर सकें और उनका हल दरियाफ्त कर सकें। तो अगर औलाद बेरारवी का शिकार हो रही हो तो इनके सामने 40 रोज़ तक जो है वो इस इसम को पढ़ते रहिए या वलियों को, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के करम फजल से आपकी औलाद जो है वो राह रास्त पर आ रही है और पारसाई और परहेजगारी उनके अंदर पैदा हो रही है। या हमीदू का मतलब है ए तारीफ़ के लायक। सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो तारीफ़ के लायक है। हम सब उसके बंदे हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं, और हम में कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसकी वजह से हमारी तारीफ़ की जाए। अगर अल्लाह ताला ने हम इंसानों में कोई खूबी पैदा की है, अगर कोई सलाहियत पैदा की है, और अगर लोग हमें इज़्ज़त देते हैं और लोग हमें अच्छा जानते हैं, तो इसमें हमारी कोई ख़ासियत नहीं है, इसमें इंसान की कोई खूबी नहीं है, ये सब उसकी किया हुआ करम है। अगर आप उसके कहने पर, उसके रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपने ही लोगों में, अपने ही मखलूक में मुअज़्ज़ज़ कर देता है, उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जो नफ्स है उस पर काबू पाना पड़ता है, वो काम करने पड़ते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद होते हैं। कुछ आप कुर्बानियाँ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको जो सब्र करने वाले लोग हैं उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देता है। बात कर रहे हैं हम अल्लाह ताला के इस प्यारे और मुबारक नाम या हमीदू की, जिसका मतलब है तारीफ़ के लायक। अगर तबीयत जो है आपकी वो नेकी पर माइल नहीं हो रही हो और आप उसके लिए अपने आप को मोरूद इल्ज़ाम
الزام بھی ٹھہراتے ہوں اور دل بھی آپ کا جو ہے وہ ملال میں رہتا ہو کہ ہم نیک کام کیوں نہیں کر پا رہے, طبیعت جو ہے آپ کی وہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہو رہی اور برائی کی عادت نہیں چھوٹ رہی, جبکہ آپ چاہتے ہیں, اور دلوں کا حال اللہ سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں جانتا. جب وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں ملال پیدا ہو گیا لیکن وہ اس پہ قابو نہیں کر پا رہا اس برائی پر, تو وہ ضرور مدد کرتا ہے. بس وسیلہ بنا لیجئے اس ورد کو, اور 40 دن تک تو یہ اسم جو ہے وہ تنہائی میں آپ اس کا ورد کریں, اور جلدی ہی آپ کی جو اخلاق ہیں, جلدی جو آپ کی شخصیت ہے, آپ کا کردار ہے, اس میں بڑی پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ آنے لگ جائیں گی. یا محسیو کا مطلب ہے گھیرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات سے گھیر لیتا ہے جن لوگوں کو کسی قسم کی مشکلات ہوتی ہیں, جن لوگوں کو یہ بے چینی ہوتی ہے, بےتابی ہوتی ہے, جو اپنی زندگی کو نیکی کی طرف مائل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور ان کی روح اس کی وجہ سے بے چین رہتی ہے, ان کا دل اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے, ان کی طبیعت کو, ان کی رجحان جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے, آپ سوتے وقت اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا محسیوں کا ورد کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بہت جلد عبادت اور ریاضت کا جو شوق ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. جی, اور اسی کو اگر آپ کو قبر کے عذاب کے لیے بھی اگر آپ اس ورد کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا. اور جمعے کی رات کو اگر آپ اس کو 1000 مرتبہ یا محسیوں کو پڑھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں رکھے گا اور بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ تو تھا آج کا سیگمنٹ اسماء حسنیٰ, اور اب ہم اگلے سیگمنٹ کے لیے علی بھائی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا لا رہے ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ کے علم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے شارٹ کلپس کا, جو بڑی مناسبتیں تاریخی آتی ہیں, چاہے وہ ولادتیں ہوں یا شہادتیں ہوں, تو ہم اس کے حساب سے کچھ جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت سے ہم ایک شارٹ کلپ ریڈی کرتے ہیں, اس میں ایک جامع معلومات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس ایک کلپ ہے, اب سے کچھ لمحات کے بعد ہماری ٹی وی اسکرین کے اوپر آپ اس کو دیکھ پائیں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں ذیشان علی. ہم اپنے اس خاص پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین, ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور 3 شعبان ہی وہ اہم تاریخ ہے جس دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. لہٰذا آئیے اس عظیم خوشی کے موقع پر آپ کی پاک و پاکیزہ سیرت کے سلسلے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے, تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ 3 شعبان کی تاریخ اتنی اہم کیوں ہے. ناظرین, آپ کا نام حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے, اور آپ کے القاب سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار, شہید اکبر یعنی سب سے بڑے شہید, سید یعنی سردار, ذکی یعنی پاک و پاکیزہ وغیرہ ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور والد محترمہ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. آپ آج کے ہی دن یعنی 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت کی خبر سن کر آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی اور جنت کی عورتوں کے سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے. شہزادی نے اپنے بچے کو آپ نے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی. اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا,
یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرماتا ہے کہ علی کو آپ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے شبیر کے نام پر حسین رکھیے۔ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ ناظرین، کیونکہ شبیر نام عبرانی زبان کا تھا جس کا ترجمہ عربی میں حسین ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھا تھا۔ بحار الانوار جلد 43 پیج 238 اور 231۔ ولادت کے 7ویں روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا، جس میں بھیڑ کی قربانی دی اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقے میں دی۔ احقاق الحق جلد 11 پیج 260 264۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے منہ میں 40 دن تک کبھی اپنا انگوٹھا اور کبھی اپنی زبان مبارک دیتے تھے، اور وہ چھوٹا سا بچہ بہت خوش ہوتا تھا اور دیر تک چوستا رہتا تھا اور اس سے اپنا رزق حاصل کرتا تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ حسین کا گوشت اور خون میرے ذریعے پروان چڑھا ہے۔ یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی ولادت کے موقع پر فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لا کر پیدائش کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کربلا میں ہونے والی شہادت کی تعزیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ اللحوف سید ابن طاؤس پیج 17۔ اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب جمعہ حسین کی ولادت کے موقع پر ان کے احترام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مامور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اہل جہنم کے لیے آگ کو بجھائے رکھیں، اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بہشت کو آراستہ کریں اور حوریں بناؤ سنگار کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کا اہتمام کریں، جبکہ دوسرے فرشتے صف بستہ خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہیں۔ اور جناب جبرائیل کو حکم ملا کہ وہ فرشتوں کے 10,000 دستوں کے ہمراہ، جن کا ہر دستہ 10 لاکھ فرشتوں پر منحصر تھا، تہنیت اور مبارکباد کہنے کے لیے پیغمبر کی خدمت میں نازل ہوں اور خدا کی جانب سے محمد سے عرض کریں کہ میں نے اس بچے کا نام حسین رکھا، جسے اس دور کا بدترین شخص قتل کرے گا۔ وائے ہو قاتل حسین پر اور اس شخص پر جس نے قتل کا حکم صادر کیا۔ میں حسین کے قاتل سے بیزار ہوں اور وہ بھی مجھ سے بیزار ہے، چونکہ قیامت کے دن کوئی جرم قتل حسین سے بڑا نہیں ہوگا، اور اس جرم کو کرنے والا جہنم میں مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ جنت کو اہل بہشت کا اتنا اشتیاق نہیں ہوگا جتنا دوزخ کی آگ کو قاتل حسین کا ہوگا۔ جناب جبرائیل کے ذریعے خدا کی جانب سے بھیجی گئی اس مبارکباد اور شہادت کی خبر کو سن کر آپ نے فرمایا، حسین کا قاتل میری امت سے خارج ہو جائے گا، میں اور میرا خدا اس سے بیزار ہے۔ ناظرین، دھیرے دھیرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسہ بڑا ہونے لگا اور اپنے آباء و اجداد کے اخلاق و کردار کی تصویر بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں وہی اخلاق و کردار نظر آتا تھا جو امام کے بزرگوں میں موجود تھا۔ ناظرین، ایک روز ایک صحرا نشین عرب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، ایک مرتبہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی حاجت شریف عرب یا کریم حاکم یا حامل قرآن یا حسین شکل والے شخص سے طلب کرو۔ آپ عرب ہیں اور کریم ہونا آپ کا شیوا ہے۔ قرآن مجید آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مجھے دیکھنا چاہو تو حسن و حسین کی زیارت کر لو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس کی حاجت دریافت کی تو اس نے اپنی حاجت زمین پر لکھ دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جود و کرم مانگنے والے کی معرفت اور پہچان کے مطابق کیا جاتا ہے، اور میرے والد گرامی فرماتے ہیں، انسان کی قدر و منزلت اس کے احسان و بھلائی کے کام سے ہوتی ہے۔
اس بنا پر میں تم سے 3 سوالات پوچھتا ہوں، اگر تم نے میرے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے تو میں تمہیں چاندی اور زیورات سے بھری ہوئی 3 تھیلیاں دوں گا، اور اگر میرے 2 سوالوں کا صحیح جواب دیا تو تمہیں 2 تھیلیاں، اور اگر ایک سوال کا صحیح جواب دیا تو تمہیں 1 تھیلی دوں گا۔ اس شخص نے آپ کی بات کو قبول کر لیا اور آپ سے سوال کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اس سے پہلا سوال پوچھا، بہترین عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا پر ایمان لانا۔ امام علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا، ہلاکت سے نجات کس عمل کے ذریعے مل سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ایمان کے ذریعے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، خدا کے بندے کی زینت کس چیز میں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ علم جو حلم و بردباری کے ساتھ ہو۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، اگر یہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اس نے جواب دیا، صبر و تحمل کے ساتھ غربت برداشت کرے۔ آپ نے پوچھا، اگر یہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اس نے جواب دیا، پھر چاہیے کہ آسمان سے بجلی گرے اور اسے تباہ کر دے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے اسے چاندی اور سونے سے بھری ہوئی 3 تھیلیاں دے دیں۔ احقاق الحق جلد 11 پیج 440 444۔ فضائل الخمسہ من صحاح ستہ جلد 3 پیج 270۔ ناظرین، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ شخص ضرورت مند ہے اور علم بھی رکھتا ہے اور میرے سوالوں کا جواب بھی دے دے گا، اس لیے آپ نے اس سے سوال پوچھ کر اس کی عزت نفس کو بھی بچایا اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی، اور وہ خوشی تھیلیاں لے کر چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح فقراء و مساکین کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی مدد کی تھی۔ آپ غریب و فقیر کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام کا گزر فقراء و مساکین کے قریب سے ہوا جو روکھی سوکھی روٹیاں کھانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے آپ کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ نحل آیت 23۔ اس کے بعد آپ ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ اسی وقت وہ تمام غریب افراد امام حسین علیہ السلام کے گھر گئے اور امام حسین علیہ السلام نے ان سب کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی۔ یہ ہے کردار اہل بیت، جہاں فقراء و مساکین کی عزت و توقیر کا درس دینے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کی جاتی ہے، اور زمانے کو بتانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح اقبال کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھا، سب سے زیادہ سخی مدینے میں کون ہے؟ سب نے کہا، حسین ابن علی علیہ السلام، بہت سخی و کریم ہیں۔ اعرابی یہ سن کر حضرت کی تلاش میں داخل مسجد ہوا اور اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ اعرابی نے امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کی تعریف میں شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حسین، وہ شخص کبھی بھی نا امید و مایوس نہیں ہو سکتا جو آپ سے امید رکھے اور آپ کے در کی زنجیر ہلائے۔ آپ سخی اور محل اعتماد ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار قاتل کفار تھے، اور اگر آپ کے خاندان والے ہماری ہدایت نہ کرتے تو یقیناً جہنم کی آگ ہمیں گھیر لیتی اور ہم اسی میں رہتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قمبر سے پوچھا، کیا مال حجاز سے کچھ بچا ہے؟ تو جناب قمبر نے کہا، یبن رسول اللہ، 4000 اشرفیاں باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اعرابی اس مال کا ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ مسجد سے اپنے گھر تشریف لائے اور ان سبھی اشرفیوں کو اپنی ردائے مبارک میں لپیٹ کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو اعرابی کے سامنے نہ کیا، اور دروازے کے پیچھے سے ہاتھ باہر نکال کر وہ تمام اشرفیاں اعرابی کو دے دیں۔ اور آپ نے بھی ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اعرابی، اس کو اپنے پاس رکھ لو، میں تیرے آگے عذر خواہ ہوں کہ تیرا حق مجھ سے ادا نہ ہوا۔ یقین جان
کہ میں تیرے حال پر بہت مہربان ہوں۔ اگر آج ہمارے پاس حکومت ہوتی اور ہمارا حق غصب نہ ہوا ہوتا تو تو دیکھتا کہ ہمارا ابر کرم تجھ پر کس طرح برستا، لیکن کیا کریں کہ زمانے نے ہمارا حال بدل دیا ہے اور ہمارا ہاتھ ان دنوں بہت خالی ہے۔ عربی نے حضرت سے وہ دینار حاصل کیے اور رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عربی، تو اس لیے روتا ہے کہ یہ دینار کم ہے؟ عربی نے کہا، نہیں مولا، اس لیے نہیں روتا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ ایسے سخی کے ہاتھ کیوں کر خاک میں چھپ جائیں گے۔ بحار الانوار جلد 1 پیج 29۔ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار و اخلاق، جسے دیکھ کر آنے والا عربی اپنے آنسوؤں کے ذریعے زمانے کو بتا رہا ہے کہ واقعاً یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اللہ کی حجت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں، جن کا ہر عمل قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق ہے، اور اسی اخلاق و کردار کی روشنی میں اسلام پھلا اور پھولا ہے۔ آئیے اس خوشی کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے چند اقوال زرعی پیش کرتے ہیں، جس میں نصیحت، علم و حکمت، عبادت کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جس نے کرم کیا اس نے بزرگی پائی، اور جس نے کنجوسی سے کام لیا اس نے ذلت و پستی اٹھائی۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 205۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ ہے جو ایسے لوگوں کو دے جن سے کسی صلے کی امید نہیں ہے۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 205۔ آپ فرماتے ہیں، جو خدا کو غضب میں لا کر خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، خدا اسے لوگوں کے سہارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 71 پیج 208۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجلت سے کام لے گا، میدان قیامت میں وارد ہوتے ہی اس نیکی کو پا لے گا۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 29۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 121۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر کوئی ایسے ظالم حکمران کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال سمجھتا ہے، خدائی پیمان کو توڑتا ہے، رسول خدا کی سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، بندگان خدا کے درمیان گناہ اور ظلم انجام دیتا ہے، اور وہ اپنے قول و کردار سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو یقیناً خدا اسے اس ظالم حکمران کے ساتھ شمار کرے گا۔ احقاق الحق جلد 11 پیج 209۔ آپ فرماتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتا ہے خدا بھی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور نیکی کرنے والے خدا کے نزدیک محبوب ہیں۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 205۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 121۔ آپ فرماتے ہیں، اسلام کی تباہی کا سامان اسی وقت ہو گیا جب اسلامی امت یزید جیسے شخص کی حکمرانی میں گرفتار ہوئی۔ کشف الغمہ جلد 44 پیج 346۔ آپ فرماتے ہیں، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ آپ فرماتے ہیں، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔